अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूं। आज मैं आपको कामयाब और पुरएतमाद वालिदैन की 10 खूबियों का बताऊंगा। ये वो खूबियां हैं जिसका आम तौर पे वालिदैन को इल्म ही नहीं होता। बहुत मजेदार खूबियां हैं। इन पे आप जब गौर करेंगे और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आपको हैरत होगी कि आप अपने घर का माहौल कितना खुशगवार बना देंगे। आपको एहसास होगा कि आप अपनी और अपने बच्चों की और अपने शरीक हयात की जिंदगी में कितने खूबसूरत रंग भर देंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी तवील होगी। बाद लोग हमें मशवरा देते हैं कि मुख्तसर वीडियो बनाया करें। लोग मोहब्बत करते हैं, मशवरे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात पसंद करते हैं कि हम वीडियो तवील बनाएं। नाज़रीन, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की वीडियो तवील होने की वजह यह है कि इस मौजू पर हम पूरे दिन की वर्कशॉप डिजाइन करते हैं। पूरे शहर से लोग आते हैं, पूरा दिन साथ गुजारते हैं और ये 10 पॉइंट सीख कर जाते हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा महदूद नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं कि पुरएतमाद और कामयाब लोगों की 10 कौन सी आदतें हैं। पहली आदत, पहली खूबी बताने से पहले मैं आपको दो दोस्तों के मुतालिक बताऊंगा जिनका नाम है बर्क और हेयर। 1827 की बात है। उनके जहन में एक अजीबो गरीब बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने ये किया कि कब्रिस्तान जाया करते थे और कब्रिस्तान से जो ताज़ा लाशें होती थी उनको निकाला करते थे और एडनबर्ग मेडिकल स्कूल में जाके बेच दिया करते थे। बहुत जल्दी उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, जब मैं ये सवाल लोगों से करता हूं कि क्या आप ये कारोबार करना पसंद करेंगे अगर आपको बहुत सारे पैसे मिले, तो लोग बड़ी नागवारी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि इतना घिनौना कारोबार हम कभी नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, तो फिर आप ये गलती अपनी जिंदगी में क्यों करते हैं? आप क्यों गढ़े मुर्दे उखाड़ते हैं? नाज़रीन, पुरएतमाद लोग गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। अगर आप अपने अतराफ में नजर दौड़ाएं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें और आप ये देखें कि आपकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाले लोग कौन हैं, अगर हैं तो वो लोग होंगे जो एक ही बात को बार बार करते हैं, आपकी एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे शोहरों को जानते हैं जो क्या करते हैं, 30 साल पुरानी बात को भी मुसलसल दोहराते रहते हैं, मुसलसल माजी में रहते हैं। इसी तरह बहुत सारी खवातीन को जानते हैं जो अगर शोहर से कोई गलती हो जाए तो नहीं भूलती। जब कोई गलती होती है, जब कोई बहस होती है, उस वाक़े को निकालती हैं और उसको सुना सुना के बेइज्जती करना शुरू कर देती हैं। मैं जानता हूं एक खातून को, उनकी बेटी की आंख का प्रॉब्लम था। उस वक्त लेजर से ऑपरेशन नया नया हुआ करता था। तो उनके हस्बैंड ने कहा हम अपनी बेटी का लेजर से ऑपरेशन कराएंगे ताकि टांकों वगैरह की तकलीफ ना हो। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि लेजर से हो, बाप चाहते थे कि लेजर से हो। वो नहीं चाहते थे कि बेटी को तकलीफ हो। ऑपरेशन नाकाम हो गया और उस जमाने में लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे। बेटी अपनी एक आंख से हाथ धो बैठी। अब वो खातून इस वाक़े को तवील अरसा गुजरने के बावजूद जब भी कोई मसला होता है वो ये बात कहती हैं कि तुमने मेरी बेटी की आंख जाया कर दी। वो कहते हैं इस वक्त ये बात करने का मकसद क्या है, वो ये बात नहीं समझती। नाज़रीन, हम बहुत सारे मर्दों को देखते हैं कि जिनके वालिदैन को इनके इंतकाल को 10-10 20-20 साल हो जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखा और मेरे माँ बाप को मारने में तुम्हारा हाथ है। वो माजी की उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं, जिंदगी को खराब करते हैं। यही सुलूक बच्चों के साथ करते हैं। बच्चों की एक गलती, एक नाकामी पे इतना उनको डांटते हैं, इतना उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। नाज़रीन, माजी हमारी जिंदगी को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। माजी हमारे एतमाद को बढ़ा भी सकता है, चकनाचूर भी कर सकता है। कैसे? जितने पर्सनल डेवलपमेंट के, खास तौर पे एनएलपी के लोग हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे अंदर तमाम के तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि माजी में वो कब कब कामयाब हुआ है। जब आप उससे माजी की कामयाबियों को जिक्र करेंगे, आप उसको समझाएंगे कि भाई तुम पहले भी दर्जनों दफा कामयाब हो चुके हो, तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हें शुक्र अदा करने का, एक्नॉलेज करने का, तस्लीम करने का तुम्हारे अंदर आदत नहीं है।
جب ہم پازیٹیو باتوں کو فوکس نہیں کرتے، کامیابیوں کو فوکس نہیں کرتے، تو اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم خامیوں کو، غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اعتماد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کامیابیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کامیابیوں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، اعتماد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پورے اعتماد گھرانے کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ وہ ماضی کی اچھی باتوں کو زیادہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور جو ماضی کی ناکامیاں ہیں اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کریں گے. اب کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا ہم ماضی سے سیکھیں نہیں، ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں نہیں؟ میں اسے سوال یہ کرتا ہوں، سیکھنے کے کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں کسی ویڈیو سے، کسی کتاب سے، کسی شخص سے، تو سیکھنے کے بعد کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ناظرین، سیکھنے کا عمل ہماری زندگی میں خوشیاں لے کر آتا ہے، ہماری زندگی میں کانفیڈنس لے کر آتا ہے. صحیح ہے؟ اگر آپ ماضی کو اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں اپنوں سے اور اپنے آپ سے کہ آپ کی خوشی میں اضافہ کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب آپ سیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ ماضی کو اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کو برا لگ رہا ہے، بے عزتی فیل ہو رہی ہے، یا جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے، احساس ندامت، شرمندگی اس کے اندر آ رہی ہے، تو آپ سیکھ نہیں رہے اور سکھا نہیں رہے، آپ بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. ناظرین، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی. ناظرین، ماضی میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے بچوں نے ماضی میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، درجنوں دفعہ آپ کی باتیں مانی ہوں گی، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا ہوگا، اور اسکول کے اندر بھی اچیومنٹس ان کی ہوں گی کسی نہ کسی اینگل سے. آپ ان پازیٹیو باتوں کو جیسے جیسے فوکس کریں گے، ان کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ناظرین، آپ کو پہلی بات سیکھ لینی چاہیے پر اعتماد لوگوں سے کہ گڑھے مردے نہ اکھاڑیں. دوسری بات ناظرین بڑی مزیدار ہے، بہت سارے لوگ اپنی پوری زندگی اندیشوں میں ضائع کر دیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میرے والد ایک وجہ سے 25 سال تک پریشان رہے، لیکن جس وجہ سے پریشان تھے وہ واقعہ رونما نہیں ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. ناظرین، ہم مستقبل کی وجہ سے فضول کے وہم اپنے دل میں ڈال لیتے ہیں، اندیشے اپنے دل میں ڈال لیتے ہیں. ہم مستقبل کے بارے میں اس قدر فکر مند رہتے ہیں، اس قدر فکر مند رہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان فکروں کی وجہ سے ہماری زندگی بہتر نہیں ہو رہی، خراب ہو رہی ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں دیکھنا چاہیے، کیا ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے؟ خواب دیکھنے چاہیے، امید رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو. خواب دیکھیں، اٹھنے کے بعد خواب کی تکمیل میں لگ جائیے آپ لوگ. ایک ہارٹ ٹولے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کتاب لکھی ایک ہارٹ ٹولے نے، پاور آف ناؤ، بہت دنیا بھر میں بہت مشہور کتاب ہے، اب کی طاقت کے نام سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے. تو ایک ہارٹ ٹولے کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، زندگی میں یہ ٹینشن ہے، یہ ٹینشن ہے، بتائیں میں کیا کروں. ایک ہارٹ ٹولے نے سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اس وقت کیا ٹینشن ہے. وہ مسکرانے لگا، اس نے کہا اس وقت تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کسی کو، ہمیں تو یا ماضی کی تکلیفیں ہوتی ہیں یا مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں، اس وقت تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ناظرین، ہم مستقبل کی وجہ سے یا ماضی کی وجہ سے اپنی زندگی بری طرح سے خراب کر دیتے. اس موضوع پر ہماری بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں کامیاب، خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم کام جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ کون سا کام ہے، جس کے بارے میں تمام مذاہب کے لوگ تو بات کر ہی رہے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں وہ بھی اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے شکر گزاری. عجیب سی بات نہیں ہے نا، مذاہب تو یہ بات کرتے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے، ایون اگر آپ ایتھیسٹ کو سنیں گے وہ بھی کہیں گے شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا بڑا کام ہے، سب یہ بات کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنا زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے زبردست طریقہ ہے. ابھی لیکن میں شکر گزاری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو شکر گزاری کے بعد جو دوسرا بڑا افیکٹو طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، اور اس کا نام ہے مائنڈ فلنس. مائنڈ فلنس سے ناظرین کیا مراد ہے؟ مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ آپ حال میں رہیں. اگر آپ ماضی میں رہیں گے اور مستقبل میں زیادہ رہیں گے، حال کو کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، تو اپنی زندگی خراب کر دیں گے. اپنی زندگی بھرپور اور شاندار گزارنا چاہتے ہیں تو حال میں رہیے. ناظرین، اس بات کو قرآن حکیم نے کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے مدلل انداز میں بیان کیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 62،
اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال. کتنی دلچسپ بات ہے. آج دنیا اتنے سارے ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں خوف سے اور غموں سے اور تکلیفوں سے نجات چاہیے تو حال میں رہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے مؤثر انداز میں بتایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے مستقبل کا. ملال کس چیز کا ہوتا ہے؟ ملال ہوتا ہے ماضی کا. اللہ کے دوستوں کی یہ اہم ترین خوبی ہے کہ نہ تو وہ مستقبل کے خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں نہ وہ ماضی کا ملال دل میں رکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. وہ حال کو کانسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ حال میں جیتے ہیں، وہ حال کو خراب نہیں کرتے. ناظرین، اللہ کے دوستوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ حال میں رہتے ہیں. اور اللہ سے دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دوستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا بڑا آسان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی جیسے ہی باتیں ماننا شروع کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ ناظرین، آپ ایمانداری سے کبھی سوچئے گا، کبھی غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بھی حکم آپ کو ایسا بتایا ہے جس پہ عمل کرنے سے آپ کی دنیاوی زندگی بہتر نہ ہو؟ کوئی ایک عمل مجھے بتا دیجیے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے. آخرت کے فائدے تو ہیں، وہ تو لازمی ہیں، وہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن دنیا بھی آپ کی خراب نہیں ہوتی اس طرح سے. آپ دیکھیے نبوت سے پہلے کا واقعہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی ہیں تجارت کے لیے اپنا سامان دے کے. جب آپ واپس آتے ہیں تو بہت زیادہ منافع لے کر آتے ہیں. وہ بڑی حیران ہوتی ہیں. وہ اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کیا خوبی تھی کہ وہ اتنا زیادہ منافع لے کر آئے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایمانداری سے وہ کام کیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس پوری تجارت کے دوران. کسی چیز میں خامی ہوتی تھی تو خامی بتا کے بیچا کرتے تھے. کریڈیبلٹی بن گئی. ناظرین، جب آپ ایمانداری سے زندگی گزارتے ہیں، نیک زندگی گزارتے ہیں، تو آپ بہت ترقی کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی خوبی کیا ہے. آپ پاکستان میں کوئی آن لائن چیز منگائیے، جب آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو آپ کو دل خراب ہو جاتا ہے کہ ہم نے منگایا کیا تھا اور آیا کیا. لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ جاپان سے کوئی چیز منگائیے، آپ جرمنی سے کوئی چیز منگائیے، جو تصویر دیکھ کے آپ نے منگائی ہوگی، جو چیز آپ کے پاس پہنچی ہوگی، ویسی کی ویسی آپ کو ملے گی. کیوں؟ وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، اور اس ایمانداری کی وجہ سے دنیا میں وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. ناظرین، جب ہم اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا کتنا آسان ہے. آپ حال میں رہیے. یہی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ یونس آیت نمبر 62. اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ملال. جب آپ اللہ سے دوستی نہیں کرتے تو آپ شیطان سے دوستی کرتے ہیں. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، ہماری معاشی حالت کو خراب کرنا چاہتا ہے. شیطان آپ کو مفلس کرنا چاہتا ہے. اسی نے کہتے ہیں نا کہ مفلسی کفر تک لے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ انسان کا ہو. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، لوگوں کی مدد کریں. اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، ہاتھ ہے اللہ کا، بند ہے مومن کا ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر رہے. اوپر کب ہوگا؟ جب آپ معاشی طور پہ مستحکم ہوں گے، جبھی تو آپ کا ہاتھ اوپر ہوگا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے آپ لوگوں سے سوال کرتے رہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. حال میں رہیے. حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کا مستقبل بھی بہتر کرے گا، اور ماضی کی جو تکلیفیں ہیں، ماضی کے جو ملال ہیں، وہ بھی ختم کر دے گا. چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ موازنہ نہ کریں، کمپیئر نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور کہا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ خاک سے بنا ہے. ناظرین، یہ خیال کرنا کہ میں افضل ہوں، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ اس ہستی سے جس نے پوری کائنات بنائی، کائنات کی ہر شے کو بنایا. کائنات میں اس نے ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، پھر اس نے ہماری فیلنگز کو بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں کیا چیز بنائی ہے.
پھر اس نے وقت کو بنایا، اسپیس کو بنایا، جس کو آج تک آپ سمجھنے سے قاصر ہیں. اتنی بڑی کائنات بنائی جس میں اربوں سال کے فاصلے سے، اربوں لائٹ ایئر سے زیادہ دور ستارے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگ جاتے ہیں. وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر آپ روشنی کی اسپیڈ سے سفر طے کریں گے تو ستارے پر پہنچیں گے 2 ارب سال بعد، 3 ارب سال بعد. اس وقت تک وہ ستارہ تباہ ہو چکا ہوگا. اتنی بڑی کائنات بنانے والی ہستی سے کہہ رہا ہے شیطان کہ میں افضل ہوں، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. ناظرین، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں نا تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی صحیح طرح سے. احساس کمتری کا مارا ہوا شخص اندھا ہوتا ہے، اس کو صحیح پکچر نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جو پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں ان کی چوتھی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ موازنہ نہیں کرتے. پانچویں بات، ناظرین، پر اعتماد لوگوں کی بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں لوگوں کا، لوگوں کے حوصلے پست نہیں کرتے. جن لوگوں میں احساس کمتری ہوتی ہے، جن لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ فالٹ فائنڈ نہیں کرتے ہیں، لوگوں پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، لوگوں کے حوصلے پست کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کامیاب لوگوں والی اور پر اعتماد لوگوں والی خوبی آ جائے تو پانچویں بات یاد رکھیے کہ آپ حوصلہ افزائی کیجیے، حوصلے پست نہیں کیجیے. چھٹا پوائنٹ بہت مزیدار ہے اور وہ یہ ہے کہ جو پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں وہ ڈبے میں بند نہیں ہوتے. پر اعتماد لوگ مسلسل گرو کرتے ہیں، مسلسل نشو نما پاتے ہیں، مسلسل ترقی کرتے ہیں. ناظرین، لفافہ، لفافے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اینولپ، لفافہ. اینولپ کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیں اینولپ کا اپوزٹ کیا ہے؟ اینولپ کا اپوزٹ ہے ڈیولپ. یعنی اگر آپ ڈیولپ نہیں کر رہے، گرو نہیں کر رہے، ترقی نہیں کر رہے تو آپ اینولپ ہیں، آپ بند ہیں. بند شخص ترقی نہیں کر رہا ہوتا اور پر اعتماد شخص ترقی کر رہا ہوتا ہے. ناظرین، میں گزشتہ 21 سال سے پڑھا رہا ہوں تو اکثر میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے ملتے ہیں، پرانے 15 سال پرانے اسٹوڈنٹ مجھ سے ملتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت ترقی کر چکے ہیں. وہ مجھ سے ملتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ جب ملتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. وہ اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہو چکے ہیں. میں ان کی فیلڈ کے بارے میں، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان سے سیکھتا ہوں. لیکن جو میری فیلڈ ہے، جو میرا سبجیکٹ ہے، ان کو اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ میں مسلسل سیکھ رہا ہوں. نہ جب والدین سیکھ رہے ہوتے ہیں، مسلسل سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین ترقی کر رہے ہیں. آپ کے جونیئر جب آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سیکھتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اعتماد لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں، ایک اور بات یاد رکھیں. دیکھیں، بڑے لوگوں سے جب آپ بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کا نچوڑ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کی ترقی کے راستے اور آسان ہو جاتے ہیں. میک ڈونلڈ کا جو فاؤنڈر تھا، رے کروک، اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا نچوڑ کیا ہے، تم نے کیا سیکھا؟ وہ مسکرایا. اس نے کہا کہ ایز لانگ ایز یو آر گرین یو گرو، ایز یو رائپ یو روٹ. جب تک آپ سرسبز ہیں، آپ گرین ہیں، تو آپ نشو نما پاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں. جیسے ہی آپ سمجھتے ہیں آپ پک گئے تو پھر آپ سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سیکھنے کی عمر ختم ہو چکی ہے تو آپ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی مثال ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا تنویر روف صاحبہ کے بارے میں، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 71ویں سال میں لگ چکی ہیں اور اب کتاب کیا لکھ رہی ہیں؟ بڑھاپا خوبصورت ہے. پچھلی ان کی کتاب تھی زندگی خوبصورت ہے، اب لکھ رہی ہیں بڑھاپا خوبصورت ہے. پچھلے ہفتے وہ 3 چیپٹر لکھ چکی تھی، اب 7 چیپٹر لکھ چکی ہیں. وہ سناتی ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہوں. ناظرین، مسلسل گروتھ کی ضرورت ہے ہمیں. اگر ہم مسلسل گروتھ نہیں کریں گے تو ہم سڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اپنے لیے اور اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے. پر اعتماد لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ تکبر اور اعتماد کا فرق جانتے ہیں. جو اعتماد اپنے اندر نہیں رکھتے وہ اپنی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، ایسے لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اور جن لوگوں کے اندر اعتماد ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتے. متکبر شخص کیا کرتا ہے؟ تکبر شخص کرنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ وہ بدتمیزی کو کانفیڈنس سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ کسی سے بدتمیزی کر جاتا ہے، وہ کسی سے لڑتا ہے تو لوگوں کو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑی کھری کھری سنائی، میں نے تو اس کی بے عزتی کر دی.
وہ سمجھتا ہے کہ یہ اعتماد کی نشانی ہے. پر اعتماد شخص کا کنٹرول خود پہ بہت زبردست ہوتا ہے. آپ نے نہیں سنا کہ پہلوان کون ہے یا بہادر کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھے. تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ ایک پر اعتماد والدین بنے، پر اعتماد شخص بنے، آپ کے جونیئر اور آپ کے بچے آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کو کسی قابل سمجھیں، تو آپ تکبر میں اور کانفیڈنس میں فرق ضرور جانیے. ناظرین، آٹھویں خوبی یہ ہے کہ جو پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے زیادہ ہیں اور بولتے کم ہیں. اس موضوع پہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. یہ اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اس پہ بار بار بات کرنی چاہیے. پر اعتماد لوگوں کو بولنے کا ہوکا نہیں ہوتا، وہ بڑی سکون سے سنتے ہیں، وہ بہت اچھے لسنر ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میری ایک بہت بڑے اسکالر سے ملاقات ہوئی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ. تو وہ ان سے جو مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. میں کافی دیر ان سے باتیں کرتا رہا، میں ان سے مختلف چیزیں شیئر کرتا رہا. وہ خاموشی سے مسکراتے رہے، سنتے رہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے اندر سننے کی بہت اچھی عادت ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے. مسکرا کے کہنے لگے کہ سننا خدا کی صفت ہے، سننا بہت بڑی بات ہے. ناظرین، سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی اپنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ خوبی ہے. تو جب آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہے. ناظرین، نمبر 9 یہ ہے کہ جو پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ یقین نہیں کر لیتے جو بھی وہ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. جن لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے. ہر بات سچ نہیں ہوتی، ہر بات سب کے لیے سچ نہیں ہوتی. میں 10 پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے پوائنٹ آپ کے لیے سچ ہے. سچ صرف وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مذہب نے بتا دیا، وہ پتھر پہ لکیر ہے. اس کے علاوہ ایک انسان کی جو اوپینین ہے، میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس میں غلطی کا امکان ہے. لیکن ان باتوں کے دوران جو میں نے آپ کو وہ آتھینٹک باتیں بتائی ہیں جن کا ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے بتایا، تو اس پہ ہمیں شک کرنے کی کوئی اس پہ گنجائش نہیں ہے. تو ناظرین، ہر بات پہ یقین نہ کریں. آخری بات، پر اعتماد لوگ اپنے بارے میں نہیں دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. ناظرین، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کو توجہ دی جائے، ان کی بات مانی جائے. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگوں کی نہ تو عزت ہوتی ہے، نہ ان کو توجہ ملتی ہے، نہ ان کی بات مانی جاتی ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو توجہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کی بات بھی مانی جاتی ہے، ایسے لوگوں کی عزت بھی کی جاتی ہے. جب آپ اپنی محبت میں ایسے گرفتار ہو جائیں کہ صرف اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو آپ لوگوں کی نظروں میں چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین، پر اعتماد اور کامیاب لوگوں کی جو 10 کوالٹیز ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کریں. آپ یقین کریں یہ آپ کے لیے اور آپ کی پوری فیملی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. بہت بہت شکریہ.